हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे GMLRS यानी कि गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के बारे में, जो कि फ़तेह सीरीज़ है पाकिस्तान में। थोड़ी सी पुरानी तारीख में इसको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर कहते थे, जो कि बहुत ही कम रेंज के होते थे। बाज़ औक़ात 15-20 किलोमीटर के। अगर आज से आप 20 साल पुरानी बात करें तो कम से कम डेवलपिंग मुल्कों में इस से ज़्यादा रेंज का कॉन्सेप्ट नहीं था, 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा। लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर अंदर इंडिया ने रशियन सिस्टम इंडक्ट किया, जिसकी जो रेंज है वो तकरीबन 100 किलोमीटर से थोड़ी कम थी। तो इसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने चाइना से A100 सीरीज़ का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, अब MBRL कहना ऑब्सलीट हो गया है। अब इसको मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। तो मल्टी लॉन्च के साथ भी ये जो क्लास है इसको गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहते हैं। जब पाकिस्तान ने उस रिस्पांस में जो है वो A100 सीरीज़ अंडर लाइसेंस तैयार करनी शुरू की, तो उसकी भी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर थी। अब ज़्यादा तो यही लगता है कि पिछले 5-6 सालों में तो बात यही है, इंडिया के S400 के इंडक्शन की हो रही है। तो और अगर इस फ़तेह सीरीज़ की भी आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो ये 2021 से इंडक्ट होना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब है कि कहीं इस सिस्टम फ़तेह सीरीज़ की जो फर्दर डेवलपमेंट है उसके पीछे S400 का काउंटर भी एक रीज़न हो सकती है। वैसे तो सिर्फ S400 नहीं है, जब आप रेंज बढ़ाते हैं तो दुश्मन की एयरफील्ड्स, दुश्मन के डेपोज़, और जब इतनी रेंज हो जाए तो दुश्मन के बड़े बड़े टारगेट्स, ख़ासतौर पे फिक्स तो बड़े आराम से, और S400 जैसे मोबाइल टारगेट्स भी, जिनमें सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल्स के लॉन्चेस भी शामिल है, वो भी ख़तरे में आ जाते हैं। और ये इसी तरह से है कि आर्टिलरी किसी ज़माने में अनगाइडेड होती थी। जब आर्टिलरी के राउंड्स को आपने गाइडेड कर दिया तो कम खर्चे में आप ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट्स मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल होते हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी मोबिलिटी कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जब आपने रॉकेट जैसी चीज़ को मिज़ाइल के मुकाबले में रॉकेट को भी गाइडेड कर दिया, बजाय इसके कि एक क्रूज़ मिज़ाइल में बाकायदा इंजन होता है और गाइडेंस सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसी तरह जो बैलिस्टिक मिज़ाइल होता है उसमें भी जो है वो कॉस्ट फैक्टर जो है वो इस तरह के रॉकेट से, और इसी रॉकेट को आप लॉन्ग रेंज बना दें तो आप वही इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं शॉर्ट रेंज मिज़ाइल वाला। लेकिन अगर आप इसके मल्टीपल मिज़ाइल एक टाइम में फ़ायर कर सकें तो एक्यूरेसी भी कंपनसेट हो सकती है कुछ हद तक। तो ये है कॉन्सेप्ट इस जनरल फ़तेह सीरीज़ की, जनरल गाइडेड MLRS के बारे में। सबसे पहले फ़तेह 1 आता है जिसकी 140 किलोमीटर रेंज है, और ये 2021 में इंडक्ट किया गया। फिर उसके 2 सालों बाद फ़तेह 2 लॉन्च किया गया। फ़तेह 1 और फ़तेह 2 में दोनों में रॉकेट्स का डायमीटर जो है वो 300 mm का है। लेकिन जब आप इससे ऊपर जाएंगे तो ज़ाहिर है डायमीटर आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ की लिमिटेशन है। जिस मोबाइल लॉन्चर पे आप इसको रखेंगे उसकी ज़ाहिर है एक लेंथ लिमिटेशन है, तो डेफिनेटली आपको डायमीटर इन मिज़ाइलों का बढ़ाना पड़ेगा। तो फ़तेह 1 जो था वो 8 सेल, मतलब 8 उसके बैरल्स थे जिनसे आप मिज़ाइल लॉन्च कर सकते थे। तो जैसे हम तस्वीर में देखेंगे कि आगे जाके फ़तेह 2 में वो कम हो जाते हैं। उसकी रीज़न
اس کی ریزن یہی ہے کہ جو جو گاڑی آپ موبلٹی کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کی لمیٹیشن ہے. جب آپ میزائلوں کا سائز بڑھائیں گے تو پھر اس کے بیرل کچھ کم ہو جائیں گے. تو آگے جا کے فتح 3 اور فتح 4 میں کیا ہوتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ملٹی بیرل سے ہی آپ MLRS کا افیکٹ لے سکتے ہیں، اور یا پھر اگر سنگل بیرل بھی ہے جسے آپ ری لوڈ کر سکتے ہیں تو وہ پھر بڑی تعداد میں آپ کو بنانے پڑتے ہیں، تب MLRS کا افیکٹ آئے گا. اچھا، ہم نے بات کی تھی فتح 2 کی، وہ 250 کلومیٹر کے رینج کا 2023 میں انویل کیا گیا. گڈز نے جو پاکستان کی ایکسپورٹ کو لک آفٹر کرتی ہے، GIDS گڈز. اس کے بعد فتح 2 کی فردر ڈیٹیل، ایک تو 250 کلومیٹر والا انویل کیا گیا تھا، لیکن 2024 میں جو ہے وہ یہ 2 راؤنڈ والا جو فتح 2 ہے یہ بھی دکھایا گیا. اس میں اس کی پرانے والے فتح 2 سے اس کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. شاید یہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے نہیں ہے. 250 کلومیٹر اس کی رینج اس لیے رکھی گئی کہ 300 کلومیٹر کی رینج لمٹ ہے ایکسپورٹ MTCR جو ایک معاہدہ ہے اس کے تحت. تو اکثر چائنا بھی اسکیل ڈاؤن کر کے جب ہمیں ویپن دیتا ہے تو وہ 290 کلومیٹر سے ایکسیڈ نہیں کرتے. جنرلی چائنا بھی اس MTCR جو گائیڈ لائنز ہیں جو ڈیولپ ملکوں نے آرمز ایکسپورٹ کے بارے میں بنائی ہیں، کچھ کی والنٹیئر ہیں، کچھ نے سائن کیا ہے اس پہ، تو اس کی وجہ سے پاکستان نے بھی شاید اس کو 250 کلومیٹر تک فتح 2 کو رکھا. لیکن 2024 میں فتح 2 ایک اور اناؤنس کیا گیا کہ جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 300 mm نہیں بلکہ یہ 400 mm کا کم از کم ہے. اس کی رینج 400 کلومیٹر بتائی گئی ہے. سرکولر ایرر پروبیبلٹی یعنی کہ جس سے ایکوریسی کا پتہ لگتا ہے وہ 10 میٹر ہے. 10 میٹر ایکوریسی کا مطلب یہی ہے کہ آپ بڑے موبائل ٹارگٹس کو جس طرح سے S-400 ہیں میں ان کی وہیکلز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور جب آپ ملٹیپل راؤنڈ اور ملٹیپل سلیبس فائر کر سکتے ہیں تو اس سے اس کا خطرہ ہٹ ہونے کا زیادہ بڑھ جاتا ہے دشمن کی ان موبائل، چاہے وہ شارٹ رینج میزائل ہوں یا وہ S-400 جیسے سسٹم ہوں، اس کے ریڈار ہوں، اس کے لانچرز ہوں. اصل میں ایک ریزن S-400 کے علاوہ وہ انڈیا کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جس کا خلاصہ بہت ہی شارٹ الفاظ میں یہ ہے کہ انڈیا اپنے کنٹونمنٹس سرحد کے قریب نئے کنٹونمنٹس انڈیا نے ڈیولپ کیے کہ وار کے دوران جو ان کی فوج کو دور سے آنا پڑتا ہے تو اس سے وار جو ہے وہ لینتھی ہو جاتی ہے، اور لینتھی کیونکہ دونوں ملک ڈیولپنگ ملک ہیں، دونوں کے ریسورسز کم ہیں، تو وار جیسے ہی لینتھی ہو تو ختم بھی کرنا پڑ جاتی ہے. تو انڈیا نے اس موبلائزیشن ٹائم کو کم کرنے کے لیے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کا طریقہ اپنایا، جس میں کنٹونمنٹس اور ڈپلائمنٹ فوج کی سرحد کے قریب کر دی. اس کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے بھی جو ریزروز رکھے ہوتے ہیں بارڈر پہ ان کو بڑھا دیا. اس کے علاوہ پاکستان بھی اپنے کنٹونمنٹس جو ہے وہ قریب لے گیا بارڈر کے، اور جو زیادہ ریزرو میں پیچھے فوجیں تھیں ان کو بھی زیادہ فرنٹ لائن پہ لے آیا. لیکن انڈیا کی اسٹریٹجی اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے. اس سے پرانی اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ آپ ساؤتھ میں جہاں سے پاکستان کی جو آپ کہہ لیں کہ وڈتھ ہے وہ منیمم ہے، یہ پنواکل کے قریب کا ایریا بنتا ہے، وہاں سے پاکستان کو کٹ کریں ایک وار میں، ڈیپ انسائڈ پاکستان آئیں اور نارتھ ساؤتھ کو آئسولیٹ کر دیں. GT روڈ کو کاٹ کے نارتھ اور ساؤتھ کو آپ آئسولیٹ کر دیں. لیکن وہ پرانا کانسیپٹ تھا. جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ہے اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ بہت ڈیپ تو جا نہیں سکتے کیونکہ نیوکلیئر آپریٹ ہو سکتا ہے کسی ملک میں، آپ بہت ڈیپ چلے جائیں تو نیوکلیئر ویپن یوز کر سکتا ہے دوسرا ملک. تو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے ایسے انڈیپینڈنٹ IBGs ان کو کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس بنا دیں جو اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، برگیڈ لیول پہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوں، جو ان کے ساتھ ایڈیشنل فوج کے حصے ہوتے ہیں جس طرح ایئر ڈیفنس ہو گیا اور مینٹیننس والے ہو گئے اور سپورٹ والے ہو گئے، سپلائی والے ہو گئے. ان کو آلریڈی بجائے اس کے کہ جنگ میں آپریٹ کیا جائے
ان کو پیس ٹائم میں بھی آپس میں انٹیگریٹ کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپریشنز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکیں، کسی ان کو وار سٹارٹ ہونے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو اور پھر ان کا آگے مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان میں 6 سے 8 جگہوں سے وہ انٹرنس لینے کی کوشش کریں، زیادہ ڈیپ نہ جائیں، میں بھی 15-20 کلومیٹر تک پاکستان میں اندر داخل ہو جائیں، جس سے نیوکلیئر بھی نہیں آپریٹ ہوگا، اور وار کے بعد وہ آپ کا ایک بارگیننگ کے طور پہ یوز ہوگا جتنے ایریے پہ آپ نے قبضہ کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے پچھلے آپ کہہ لیں کہ 20-30 سالوں سے پاکستان اسی ڈاکٹرائن کو انڈیا کے کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنٹر ٹیکٹکس بنا رہا ہے، اور ایک ریزن تو S-400 میں نے ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ جنرلی انڈیا کی جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اس طرح کے بہت سے ویپنز جو ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک ہماری MLRS تھی جو کوئی 70 کلومیٹر رینج والی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اس کو آپ ملٹی بیرل کی وجہ سے سلیبس تو اس سے مار سکتے تھے، لیکن رینج اس کی نسبتاً کم تھی۔ تو ابھی ان رینجز کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کی آپ S-400 جیسے بڑے ٹارگٹس جو موبائل بھی ہیں، ایئر فیلڈز کو، انڈیا کے ڈیپوز کو، ان کی ایون آپ ان کی جو بریجز ہیں جہاں سے فوجیں گزرتی ہیں جو کریٹیکل ہوتی ہیں فوج کی سپلائز کے لیے، ان پلوں کو بھی آپ نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایکوریسی برج کو ہٹ کرنے کی نہیں ہے تو جب سلیبوں میں ملٹیپل ماریں گے اور سی پی اگر واقعی اس کا 10 میٹر ہو تو برج بھی ہٹ ہو سکتی ہے تھیوریٹیکلی، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اس میں جو فیکٹر ہے وہ اس کی کم کاسٹ کا ہے، کیونکہ راکٹ جنرلی جو ان گائیڈڈ راکٹ ہے وہ سستا پڑتا ہے آپ کو کسی بھی اور طرح کے کروز میزائل یا بیلسٹک میزائل کی نسبت، اور آپ اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ نسبتاً ان ایکسپینسو گائیڈنس سسٹم جو کہ سیٹلائٹ گائیڈنس ہو سکتا ہے وہ لگائیں اور انرشل گائیڈنس لگائیں، تو یہ ایک جو پہلے ان گائیڈڈ راکٹ ہوتا ہے بڑی حد تک گائیڈڈ ہو کے میزائل کا کام کرتا ہے اور بہت لانگ رینج پہ کرتا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ آپ کو یوکرین کی وار میں بھی نظر آئے گا، ہائی مارس جسے کہتے ہیں امریکہ کا، اس میں میزائل کی جو میکسیمم رینج ہے وہ تقریباً 500 کلومیٹر تک وہ ہٹ کر سکتا ہے، اور اس نے رشیا کو کافی، حالانکہ رشیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم ظاہر ہے انڈیا کی نسبت تو بہت ایڈوانس ہے، ان میں سے کئی دفعہ اس نے شاٹ ڈاؤن بھی کیے ہیں، لیکن پھر بھی بہت بڑا چیلنج ہے اس طرح کے میزائل، اور خاص طور پہ اگر وہ سلیبوز میں بڑی تعداد میں فائر کیے جائیں تو کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہے۔ اس کو ماؤنٹ کیا گیا یہ چائنیز ٹرک ہے TAS 5450، 8 ویل ڈرائیو چیزز ہے اس ٹرکس کی۔ باقی پاکستان کا یہ کلیم بھی ہے کہ فلیٹ ٹریجیکٹری ہے اس کی، جس کی وجہ سے ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کرنا اس راکٹ کو مشکل ہے۔ فلیٹ ٹریجیکٹری میں یعنی کہ اتنا اوپر وہ نہیں جاتا کہ جو لانگ رینج ریڈارز ہیں اس کو پک کر سکیں، جو زمین کے ساتھ ساتھ کی فلیٹ ٹریجیکٹری بناتا ہے، تو لیکن یہ ظاہر ہے یہ تو ویریفائڈ نہیں ہے ابھی تک، یہ بات یہ کلیم ہی ہے ایک۔ پھر یہ کہ پاکستان نے اس دفعہ 23 مارچ کی پریڈ میں یہ بھی کلیم کیا کہ فتح 3 جو ہے وہ 450 کلومیٹر کا ہوگا، کیونکہ فتح 2 تو میں نے آپ کو بتایا شروع میں 250 کلومیٹر ایکسپورٹ کے لیے آفر کیا گیا، اور جو اپنا فتح 2 ہے وہ 400 کلومیٹر رینج کا ہے، اور جو فتح 3 ہے وہ اب کلیم کیا جا رہا ہے کہ 450 انڈر ڈیولپمنٹ ہے، 450 کلومیٹر کا ہوگا، اور فتح 4 جو ہے وہ 700 کلومیٹر کا ہوگا۔ تو اس میں پھر ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ پھر ڈائی میٹر بھی راکٹ کا جو 700 کلومیٹر والا ہے وہ 600 mm تک ہوگا۔ باقی ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ والے جو MLRS ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ فائنلی یہ 1000 کلومیٹر تک چلے جائیں، کیونکہ امریکہ نے بھی 500 کلومیٹر رکھا ہے، اور اگر آپ اس کو فردر ڈیولپ کرتے جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ 1000 کلومیٹر تک چلی جائے۔ باقی پھر اس کی سپیڈ کی بات بھی ہے، یہاں پہ کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ سپر سونک سپیڈز پہ یہ ٹریول کرتا ہے۔ جو گیٹس گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن جو پاکستان کا ایکسپورٹ کا ادارہ ہے گیٹس کے نام سے، اس کے جو CEO ہیں اسد کمال، انہوں نے کہا کہ فتح 2 کی جو ہے وہ سپر سونک گلائیڈ وہیکل ہے،
جو کہ سیپریٹ ہو جاتی ہے اپنے پروپلجن سسٹم سے اپر ایٹماسفیئر کے اندر. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وار ہیڈ جو ہے وہ منوربل ہے، جس طرح MIRV ہوتی ہے، ملٹیپلی انڈیپینڈنٹلی ری انٹری وہیکلز، جن کو ہٹ کرنا ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ مینوورنگ وار ہیڈ ہے. یہ جو راکٹ ہے یہ مینوورنگ وار ہیڈ کے ساتھ ہے. پھر یہ ہے کہ وہی بات کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگر بڑھتی ہی گئی، فتح 3 اگر گیا 450 کلومیٹر پہ، فتح 4 اگر 700 پہ چلا گیا، تو یہ ایونچولی 1000 کلومیٹر کو بھی یہ MLRS جو ہیں وہ ٹچ کر سکتے ہیں. اس میں پھر دشمن کی کوئی بھی فکس اور موبائل جو فیسلٹی ہے نا آپ کہہ لیں، وہ محفوظ نہیں رہتی. جو بھی مثال کے طور پہ انڈیا کے ویسٹرن بارڈر کی طرف پاکستان ہے، تو اس کی ویسینٹی میں جنگ میں اس کا مطلب ہے جو بھی چیز آگے آ سکتی ہے وہ ساری پیس ٹائم میں بھی آپ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور وار میں تو ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. ایک جو چیز ہائی مارز میں ایڈیشنل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ 122 mm کے راکٹ سے لے کے 610 mm کے راکٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جو یعنی کہ اوپر جو اس کے ملٹی بیرلز جو اس کے لگے ہوتے ہیں، ان کو آپ فوری طور پہ لوڈڈ والوں سے کرین کو یوز کرتے ہوئے فوری طور پہ ان کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. یہ ہائی مارز کی فیسلٹی ہے، لیکن یہ امریکہ نے ایک ہائی انٹینسٹی وار کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ تیزی سے اور بڑی تعداد میں فائر کر سکیں راکٹس. اس کے لیے یہ والی فیسلٹیز بھی اس میں ہیں. اب یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ فتح میں یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان انڈیا کی وار اور امریکہ رشیا کی وار میں کی جو کیا کہتے ہیں انٹینسٹی جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے. تو مے بی کہ پاکستان کا اس کی طرف ابھی فی الحال جو ہے وہ زور نہ ہو کہ جو تیزی سے ری لوڈنگ ہے اس کی طرف، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایکسٹرا ریسورسز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. تو یہ تو کلیئر ہے کہ پاکستان آرمی لانگ رینج اسٹرائک کیپیبلٹیز مانگ رہی ہے، لیکن کیا وہ ہائی مارس ٹائپ کی ہائی انٹینسٹی اور موبائل قسم کی ٹیکٹکس کی طرف بھی جانا چاہتی ہے؟ کیونکہ اوور آل پاکستان انڈیا کی وار کا اتنا مومنٹم نہیں ہو سکتا، تو شاید یہ پریفرنس میں سے نہ ہو پاکستان کی اور ایون انڈیا کی پریفرنس میں بھی، کیونکہ فوج کے باقی آرمز کو بھی اس ہائی سپیڈ جو انٹینسٹی ہے اس کے ساتھ میچ کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ کی ایئر فورس ہوگی اور نیوی ہوگی، اگر وہ میچ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس اسٹریٹجی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بات کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے فوج کے اندر سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنسز، یعنی کہ آپ کے جنرلی پرانے زمانے میں ایئر کرافٹ جو ہیں وہ اینٹی میزائل جو ہیں اینٹی ریڈار میزائلز جو ہیں وہ فائر کرتے تھے. اور کیونکہ زمین سے فائر کرنے کا کانسیپٹ وہ بھی اسرائیل میں 1973 کی وار میں صرف اسرائیل میں ہی پایا گیا ہے. ایک 45 کلومیٹر کی غالباً رینج کا میزائل ہوتا تھا شرائع اسرائیل کا. وہ اسرائیل نے ایک جو ہے ایک وہیکل تھی گراؤنڈ وہیکل، اس سے وہ لانچ ہوتا تھا دشمن کے ریڈار پہ. تو اب لگتا ہے کہ ابھی فیوچر میں جو ہے یہ اس طرح کے جو MLRS ہیں وہ بھی اس کام میں دشمن کے ریڈارز اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہٹ کرنے کے کام میں استعمال کیے جائیں گے، جو پہلے ٹریڈیشنلی صرف ایئر کرافٹ کر سکتے تھے پہلے کے زمانے میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ کرنا بھی. ٹیک کیئر، بائے.